अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते ज़ाहिर कल भी हमने जिक्र किया था, दो अहम डेवलपमेंट्स हुई मईशत के मैदान में। एक तो बिलाखिर हुकूमत ने कौमी असम्बली से मिनी बजट पास करवा लिया, और दूसरा कौमी असम्बली ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो नया कानून लाया जा रहा है वो भी पास कर लिया है। ज़ाहिर है ये कानून तब बनेगा जब सेनेट भी इसकी मंजूरी देगा। इस बिल को लेकर के ज़ाहिर है कि हम भी अपने प्रोग्राम्स में काफ़ी महीनों से डिस्कशन कर रहे हैं, और ख़ुद हुकूमत ने भी और हुकूमत के लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट भी इवन आया था उसमें कुछ ऐसी शिकें थीं जो आइन से मुतसादिम थीं। ज़ाहिर है कि उसमें कुछ तब्दीलियाँ की भी गईं, लेकिन अब जिस उजलत में ये बिल कौमी असम्बली से पास किया गया है, आप हैरान होंगे कि इतने महीनों से इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी, लेकिन सिर्फ 48 मिनट लगे कौमी असम्बली को ये बिल पास करते हुए। और आज आप वहाँ पर मौजूद भी थे, ना सिर्फ आप रिपोर्टिंग कर रहे थे बल्कि बतौर कैमरामैन भी वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे, और वो मंजर मेरे ख्याल में दुनिया के सामने था कि किस तरीके से इतना अहम बिल, जिसको जो अपोजिशन है वो तो तशबीह दे रही है कि ये तो वतन फरोश हैं, इन्होंने तो मुल्क को बेच दिया, ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी नहीं है बल्कि इन्होंने तो मुल्क को गिरवी रख दिया IMF के सामने। और उस बिल को पास करने में सिर्फ हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बाइज्जत 48 मिनट लगाए उन्होंने। कामरान, जो जमहूरियत होती है ना, वो जमहूरी रवैयों का नाम है, और जो कुछ उस दिन जुमेरात वाले दिन पार्लियामेंट के अंदर हुआ नेशनल असम्बली के हॉल में, वो उसको जमहूरी रवैये किसी भी तरीके से नहीं कहा जाता। इस तरह के जब काम होते हैं तो फिर जो गैर जमहूरी कुव्वतें होती हैं उनको एक किस्म का उनको एक पैगाम मिलता है कि जो जमहूरी अदारे हैं इस मुल्क के वो काम नहीं कर सकते, तो फिर गैर जमहूरी जो कुव्वतें वो मजबूत हो जाती हैं। और किन की वजह से होती हैं? इन्हीं सियासतदानों की वजह से, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक उनका हो या गवर्नमेंट से हो। लेकिन चूंकि हमेशा जो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो हुकूमत की होती है, अपोजिशन एहतजाज करे तो बात समझ आती है, क्योंकि उनके पास होता कुछ नहीं है एहतजाज करने के अलावा। जब हुकूमत खुद एहतजाज करना शुरू कर दे तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेता। पार्लियामेंट की तकद्दुस जो होता है वो सिर्फ उसके ऐवान के अंदर उन अफराद का ही दाखिला जो उनको इजाज़त होती है, जो मेंबर्स होते हैं, उससे उसका तकद्दुस नहीं बनता। उसका तकद्दुस बनता है उसके काम से। लेकिन उस दिन जो काम हुआ, बिल्कुल ये जो एक कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा एक चाइनीज़ कहावत है कि जो एक तस्वीर है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। तो मेरा और आपका तबसरा अपनी जगह पे, जो आपने उस दिन प्रेस गैलरी से अपनी सलाहियत दिखाई है कि आप एक मैंने देखा है, तो आपने अपने मोबाइल से वो नज़र जो हैं वो महफूज कर लिए। तो मेरे ख्याल में हमें इस पे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से एक अहम कानून जो है वो पास कर रहे थे। तो उस वक्त क्या मंजरनामा था, जरा आप देखें। जी, ये मंजर देखा आपने कि किस तरीके से जब ये इतना अहम बिल कौमी असम्बली के सामने से और उनके मुंतखब नुमाइंदे पास कर रहे थे तो वहां पे क्या मंजर था। तो शहबाज, मेरे ख्याल में इसके बाद तो कोई तबसरा बनता ही नहीं है। देखिए, उसमें जो हम जितना तबसरा करें वो तो बेमानी होता है। ये खुद लोग चंद सेकंड्स की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ हम अपने प्रोग्रामों में, बल्कि जो एनालिस्ट हैं वो भी कहते रहे हैं कि ये बहुत अहम बिल है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और सुना है कि हुआ ये है कि जो तो आपके रूल्स कौमी असम्बली के बताते हैं कि कोई भी जब बिल आता है तो कम से कम 2 दिन डिबेट होनी चाहिए, तो सुना है कि हुकूमत ने उसकी इजाजत भी नहीं दी। आखिर इतनी ये पॉइंट एहसन इकबाल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के, उन्होंने वहां पे रेज किया जब अभी डिबेट मिनी बजट के ऊपर चल रही थी। तो उसके साथ ही इन्होंने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया एजेंडा, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल था ले कर दिया दोबारा उसकी वोटिंग के लिए। तो उस दौरान जो अपील की शायद खाकान अब्बासी ने और फिर एहसन इकबाल ने, फिर बिलावल भुट्टो ने, कि आप इस बिल को ज़रूर पास करवाइए, आपके पास मेजॉरिटी है, लेकिन कम अज़ कम जो रूल्स हैं नेशनल असम्बली के उसके तहत इसके ऊपर कम अज़ कम 2 दिन की डिबेट करवा लें। लेकिन उनकी वो बात नहीं मानी गई।
10:06 पे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द वोटिंग पर्पसेस। उसके बाद और 10:54 के ऊपर इसकी मंजूरी हो जाती है। और इस अरसा के दौरान क्या हुआ कि जो स्पीकर थे वो पढ़ रहे थे कि जी ये एजेंडा है इसकी मंजूरी के लिए वो, और उसकी दूसरी तरफ कि अपोजिशन की तरफ से इसके ऊपर कोई रिएक्शन है या उनकी इसके ऊपर जो कुछ तरामीम थी। लेकिन जब अपोजिशन ने देखा कि वो इसको नहीं रोक सकते, वो स्पीकर के डाइस की तरफ चले गए। उन्होंने जाके वहां पे जब नाराबाजी शुरू की तो हुकूमती अरकान ने भी नाराबाजी शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जो IMF जब ये बिल इवन के जब वो प्रपोज कर रहे थे, IMF कह रहा था ये पास करें, तो जब हमारे लोगों ने प्ली ली कि देखें ये तो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, हो सकता है वो मंजूर करे या ना करे, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है आपकी पार्लियामेंट मतलब इस तरह के बिल को पास करवा ले। इस प्रोग्राम में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो उनका जो एनालिसिस है पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में और हमारे मुंतखब नुमाइंदों के बारे में बिल्कुल ठीक था। 48 मिनट लगे और IMF अपनी बात पे बिल्कुल ठीक साबित हुई। देखिए, इसके ऊपर जो सबसे बड़े इतराजात आ रहे थे वो दोनों तरफ से आ रहे थे। अपोजिशन तो इतराजात करती है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दफ्तर की तरफ से इसके ऊपर इतराजात है और हमने इसी प्रोग्राम में उसका जिक्र किया। शौकत तरीन साहब की तरफ से भी इतराजात है, उसका भी हमने जिक्र किया। लेकिन नाज़रीन, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसी तरह कानून साजी करनी है तो फिर ये पार्लियामेंट का जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको फिर जहमत करने की क्या ज़रूरत है। ये जो कानून पास हुआ इसको खुद, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हुकूमती अरकान की तरफ से प्राइवेटली इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस थी। और जो मेरी वजारत ख़जाना के ज़राए से बात हुई जब ये बिल कैबिनेट में गया, और कुछ इसके अंदर ऐसी अभी भी जो शिक्के हैं जो पास कर दी हैं नेशनल असम्बली ने, जिसके ऊपर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो वजारत ख़जाना की ब्यूरोक्रेसी है उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनके ज़ाती नहीं थे। वो बात कर रहे थे एक बैलेंस्ड एक अप्रोच की वो बात कर रहे थे। और मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया कि हम ये कोशिश करेंगे इसमें से कुछ जो शिक्के हैं वो हम वफाकी काबीना से वहाँ से कोशिश करेंगे, वहाँ से इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स करवा लें और कुछ हम नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस से और फिर नेशनल असम्बली से करवा लेंगे, ताकि एक जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है वही कम अज़ कम पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन हमने जो कुछ देखा जुमेरात को और उससे पहले पीर वाले दिन जब नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इस बिल को पास किया, तो वो किसी भी तरीके से उसको जमहूरी नहीं कहा जाता। अब जो पार्लियामेंट ने बिल, नेशनल असम्बली ने बिल पास कर दिया है, उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अब मुकम्मल खुद मुख्तारी है। वो किसी भी तरीके से जो है वो वफाकी हुकूमत की कोई भी बात सुनने की वो पाबंद नहीं है। अगर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो उसकी परफॉर्मेंस है वो नहीं परफॉर्म कर सकते, जो अहदाफ दिए गए हैं उनको कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, प्राइस स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर लेके आनी है, अगर वो नहीं भी वो हदफ हासिल कर सकते तो तब भी ना पार्लियामेंट ना ही हुकूमत उनको रिमूव कर सकती है, सिवाय इस चीज़ के कि उनका कोई मिसकॉन्डक्ट हो। और जो बैड परफॉर्मेंस है गालिबन शायद वो मिसकॉन्डक्ट में नहीं आता। इसी तरह जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो उसको मुकम्मल खुद मुख्तारी होगी मॉनेटरी पॉलिसी को डिटर्मन करने की और एक्सचेंज रेट पॉलिसी को डिटर्मन करने की। वो और इस बहुत सारे मामलात में उनको आज़ादी और खुद मुख्तारी दी गई है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत से किसी किस्म के जो अहकामात है वो नहीं ले सकती, उसके ऊपर मुकम्मल अब पाबंदी होगी। जो तमाम चीज़ें हैं इस बिल के तहत जो मंजूर हुआ है वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनकी ज़ात के गिर्द घूम रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो होंगे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसके चेयरमैन होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो शरह सूद को डिटर्मन करती है उसके चेयरमैन होंगे। और जो एजेंडा इन दोनों फोरम से बच जाएगा तो उसके लिए एक और फोरम बना दी गई है एग्जीक्यूटिव कमेटी, और इसके भी जो चेयरमैन होंगे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसके अलावा कामरान इसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टर्म है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिस की वो 5 साल डिटर्मन कर दी गई है और वो 5 साल के एक दूसरी टर्म के लिए भी वो अहल है। वज़ीर ख़जाना साहब का जो इख्तियार होता था डिप्टी गवर्नर लगाने का वो भी वापस ले लिया गया। तो इसमें ये कुछ चीज़ें बाकी हम पहले बात कर चुके हैं। एक और अब इसके अंदर एक जो चीज़ मेरे ख्याल में पहलू है कि ये अब जाएगा सेनेट में। अब सेनेट में ज़ाहिर है कि नंबर गेम थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ पर अक्सरियत है अपोजिशन की, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या मंजरनामा बनता है। हालांकि अपोजिशन के जो मेंबरान हैं उन पर भी इतना एतबार सेनेट में नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो उसके बाद उसका क्या बना, तो अब देखेंगे क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी। आप तो पुरानी बात कर रहे हैं, नई बात कर लेते हैं। मिनी बजट
جو ہم نے کل بھی بات کی ہے, سینٹ کے پاس آئین کے تحت 14 دن تھے, وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتا تھا, جو کہ 17 جنوری کو پورا ہو رہے تھے. اس سے پہلے ہی انہوں نے وہ تھالی میں رکھ کے حکومت کو پیش کر دیا اور 13 جنوری کو وہ پاس ہو حکومت گیا. کے بھی کال آف فیل میں تضاد ہے, اور اپوزیشن کے بھی ہے, جو بالکل ہاں اپوزیشن کے, سوری. اب جو اس کے اندر ایک اور جو آپ نے بات کی نا کہ اچھا نہیں ایک چیز رہتی وہ ذرا کر لیں. جی ضرور بتائیں. اچھا یہ تو ہم نے بتا دیا کہ جی ایوان کے اندر کیا ہوا. جو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ ہوئی 10 جنوری کو, یہ پہلی میٹنگ تھی, اور عام طور پر جو بل حکومت کی طرف سے پیش ہوتا ہے, وہ جو کوئی بھی اس کی قائمہ کمیٹی ہوتی ہے اس کو وہ تھریڈ پہ ڈیبیٹ کرتی ہے, کلوز بائی کلوز اس کو ریڈ کرتی ہے اور پھر اپروو کرتی ہے. لیکن 30 دسمبر کو بل پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس ہوتا ہے, اسی دن اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی کے وہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیتے ہیں. پہلی میٹنگ جو کال کی جاتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی وہ کی جاتی ہے 10 جنوری کو. 3 گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے وہ میٹنگ ہوتی ہے. اور ناظرین اس کے اندر بھی وہ جو صورتحال تھی جو ایوان کے اندر تھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی. بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی نے بغیر کلوز بائی کلوز ریڈ کیے تقریباً 3 گھنٹے میں اس کو انہوں نے پاس کر دیا. بل کی اس کی جو امپورٹنٹ چیز میرے لیے یہ تھی اور حیران کن تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس کے جو ممبران ہیں کمیٹی کے, تقریباً 10 ممبران اس دن موجود تھے. تمام ممبران ایک ساتھ ہال میں داخل ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, کوئی پالیسی اسٹریٹجی حکومت کی ہوگی. لیکن اس میں سے 7 ایسے ممبران تھے وہ انہوں نے جو جتنی دیر بھی سیشن ہوا کمیٹی کا اس کے دوران انہوں نے کوئی بل کے اوپر کیا انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی, وہ خاموش رہے. یہ کون سے ممبران ہیں, ہم ذرا ان کا نام دیتے ہیں تاکہ تاریخ میں یہ چیز رہے کہ ان ممبران نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بل آیا تھا تو یہ انہوں نے اس کے اوپر نہ ہاں کہا نہ کہا, نہ اس کے فائدے بتائے نہ اس کے نقصانات بتائے. ان میں صداقت علی خان عباسی صاحب ہیں, عامر محمود کیانی صاحب ہیں, امجد علی خان صاحب ہیں, سید سمیع الحسن گنانی ہیں, جمیل احمد خان صاحب ہیں, فہیم خان صاحب ہیں, آفتاب حسین صدیقی ہیں. یہ 7 ممبران تھے جنہوں نے اس میں نہ ووٹنگ کی. لیکن کامران ہم بریک میں جانے سے پہلے ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جو اس کے ممبر تھے پی ایم ایل این کے ممبر ہیں قیصر شیخ صاحب, انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں اور یہ سوالات جو ہیں ان کی کچھ آبزرویشنز ہیں, یہ تمام چیزوں کو سم اپ کر دیتی ہیں. جب اپوزیشن اپنا اس کے اوپر اپنے پوائنٹ آف ڈیزائن کو ریکارڈ کروا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اس وقت ساری پاکستان کی اکانومی ہے وہ وزیر خزانہ چلا رہے ہیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر چلا رہے ہیں. جو وزیر خزانہ ہے قیصر شیخ صاحب کے بقول وہ ایک بینکر ہیں, اور جو گورنر ہیں بقول ان کے وہ آئی ایم ایف کے ایکس امپلائی ہیں, اور وہ کس کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. انہوں نے کہا جی کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دنیا بھر میں ان کے دوست ہوں گے تو وہ کل کسی اپنے دوست کو کہہ سکتے ہیں کہ آئیے پاکستان میں آپ پیسہ لے کے آئے, میں جو ہے روپے کی قدر وہ 200 روپے فی ڈالر کر دوں گا اور جو شرح سود ہے وہ میں 12% کر دوں گا. تو اس کے اوپر کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ گورنر نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اس قسم کی ذاتی باتیں نہیں کرنا چاہیے. پھر انہوں نے ایک امپورٹنٹ سوال یہ اٹھایا کہ جو ہاٹ فارن منی ہے 3 ارب ڈالر کی پاکستان آئی تھی اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے گئے تھے, اس کا فورینزک آڈٹ ہونا تھا. وہ آڈٹ کدھر ہے؟ جب آپ اس کا آڈٹ کروا لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کیسے ملک چلا رہا ہے. یہ کیسے شیخ صاحب کے وہاں پہ آبزرویشن. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو تمام سوالات ہیں باقی جو ممبران ہیں خود جو حکومتی اراکین ہیں ان کو بھی اٹھانے چاہیے تھے, اور حکومت کا بالکل استحقاق ہے کوئی بھی وہ قانون لانا چاہے, ان کے پاس اکثریت ہے. لیکن جو جمہوری روایات ہیں جو قوانین ہیں ان کے تحت اس کے اوپر پراپر طریقے سے آپ ڈیبیٹ تو کروائیں, اور ڈیبیٹ کے بعد پھر بے شک آپ وہ بل منظور کروا رہے ہیں, لیکن آپ قانون کو بالائے طاق کر رکھ کر, رولز کو بالائے طاق رکھ کر آپ 48 منٹ کے اندر اتنا اہم جو پیس آف لیجسلیشن ہے وہ اپروو کروا لیتے ہیں. تو اسے یہی کہا جائے گا نا کہ آپ نے تو اپنی جو پروسیس ہے اس کو بلڈوز کیا, اور یہ اگر لفظ استعمال کریں تو پھر شاید بہت سے وزراء کو اچھا بھی نہیں لگتا. یہاں پہ بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد اسی معاملے کے اوپر ہمیں احمد بلال محبوب جوائن کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسکائپ پر ہمیں جوائن کیا احمد بلال محبوب صاحب نے, یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پل ڈیٹ کے, جو پاکستان میں جمہوریت اور جو جمہوری ادارے ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے ان پر نظر رکھتا ہے. تو احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آغاز ہم اسی سے کرنا چاہیں گے. جمعرات کے روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے ایک نیا قانون حکومت لانا چاہ رہی ہے, 48 منٹ کے اندر اس کو پاس کروا لیا گیا, اور اپوزیشن نے یہ اعتراض بھی کیا کہ اب رولز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کم از کم کسی بھی بل کے اوپر, قانون کے اوپر 2 دن ڈیبیٹ کے لیے ہونے چاہیے. لیکن اسپیکر نے وہ آبجیکشن اوور رول کر دیا.
تو ایسی صورت میں آپ کیا تبصرہ کریں گے کہ کیا اس طرح کے اہم قوانین اتنی عجلت میں پاس ہونے چاہیے؟ اگر ہو جاتے ہیں تو ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو بہت عرصے سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور ہم اس ٹرینڈ کے بارے میں مسلسل ہم یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. ٹرینڈ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی کو جنرلی اور پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کی کارروائی کو پرٹیکولرلی اور پارلیمنٹ کو جنرلی صوبائی اسمبلیوں کو بھی بہت ایک رسمی قسم کی کارروائی سمجھ کے چلایا جاتا ہے جس میں قانون کے جو منیمم تقاضے ہیں وہ تو پورے کر دیے جاتے ہیں لیکن جو اس کی روح ہے ڈسکشن کی اوپن ڈیبیٹ کی لوگوں کو موقع دینے کی کہ اس کے اوپر بات چیت کریں وہ نہیں ہوتا. تو یہ قانون کے تحت اگر اسٹرکٹلی اگر آپ دیکھیں تو ضابطے کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ کہتے ہیں جمہوریت میں جو اونلی ڈکٹیٹر الاؤڈ ان اے ڈیموکریسی اسپیکر کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ بہت سے ریگولیشنز کو قواعد کو بعض اوقات ایک طرف رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کر لیتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا لیکن یہ بالکل غلط بات ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. عام قانون ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے اور یہ تو بہت ہی اہم قانون تھا. اس کے اوپر اپوزیشن نے بہت سے اپنے کنسرن شو کیے ہوئے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی روح کے تو بالکل خلاف تھا کیونکہ اس پہ ایک دوسرا ضابطہ بھی تھا کہ جب آپ کمیٹی کی رپورٹ لے کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 4 دن دینے ہوتے ہیں کہ آپ ممبرز اس کو پڑھ لیں, اس کو تیار ہو کے آئیں, وہ بحث کریں. وہ بھی نہیں ملا انہیں. تو یہ دوسرا ان کو بحث کے لیے 2 دن نہیں ملے. تو یہ ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری روح کے خلاف تھا. صاحب آپ نے جمہوریت کے اندر ڈکٹیٹر کی بات کی. اس دن کچھ عجیب سی صورتحال تھی کہ اپوزیشن چیلنج کر رہی تھی حکومت کو ووٹ کاؤنٹ کے لیے اور آگے سے اسپیکر نیشنل اسمبلی یہ فرما رہے تھے کہ نہیں جو پچھلی جو کلاز ہوئی تھی اس کے اوپر ووٹنگ ہو گئی تھی اور آپ کو ہار ہوئی تھی تو دوبارہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اور پھر رولز کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور یہ ایجنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ رولز کو سسپینڈ کر کے بل کو پاس کیا جائے. تو پھر ایسی جمہوریت اور پھر ایسے رولز کی کیا واقعی اس ملک کے اندر ضرورت ہے جہاں پہ لٹرلی ہم ایک ربر سٹیمپ کا ہم نے رول وہاں پہ پلے کیا ہے؟ دیکھیے یہ ہر قاعدے کے مطابق تو یہ تھا کہ جس کلاس کے اوپر بھی آپ لوگوں سے وائس ووٹ کے ذریعے رائے پوچھتے ہیں اس کے اوپر اگر اعتراض کرتی ہے کوئی بھی رکن اعتراض کرتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر ڈویژن یا کھڑے کر کے ان کی کاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہے. یہ قواعد کے مطابق یہی تھا اور یہی اپوزیشن کہہ رہی تھی. لیکن اسپیکر صاحب نے وہ ایک جو سیکشن 29 ہے رول 29 اس کا سہارا لیا جس کے مطابق کسی بھی قانون کو انٹرپریٹ کرنے کا اور اس کے بارے میں پھر ایک فیصلہ کرنے کا اختیار اسپیکر کو ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کا سہارا لے کے کہا کہ نہیں میں اس کو سسپینڈ کرتا ہوں اور میں ہر ایک کلاس کے اوپر کاؤنٹنگ نہیں کرتا. ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وائس ووٹ کا طریقہ ہے نا یہ تو انتہائی غلط طریقہ ہے. دنیا کے اندر اب یہ استعمال نہیں ہوتا اس لیے کہ اس سے ووٹرز کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ممبر نے کس کو ووٹ دیا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے. الیکٹرانک بورڈ لگا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے, اس کو ایکٹیویٹ کریں اور یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کن کن ممبروں نے حق میں ووٹ دیا. احمد صاحب ویسے تو یہ جو گورنمنٹ ہے اگلے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرانے کی بات کر رہی ہے وہ تو بڑی ایک اپ ہل ٹاسک ہے. ایک 350 ہاؤس کا ممبرز کا یہ ہاؤس ہے اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی فیسلٹی موجود ہے, اس کو الیکٹرانک جو بورڈ لگا ہے اس کو تو استعمال نہیں کر رہے. اب آپ نے جو ایک اصطلاح استعمال کی کہ جمہوری نظام میں یہ جو اسپیکر کا آفس ہے یہ واحد ایسا ہے کہ شاید اس کے پاس ایک ایسی پاورز ہیں جو ایک ڈکٹیٹر کے پاس ہوتی ہیں. اب جب یہ جو مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے اختیارات کا استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, خاص کر کے جب اس طرح کے عوامی اور ملکی نوعیت کے اہم قوانین پاس کروانے کی یا اس پہ ڈیبیٹ کروانے کی بات ہو تو اس پر اسپیکر کا جو اختیار ہے اس پر تھوڑی قدغن ہونی چاہیے. اصل میں مسئلہ صرف قواعد کو تبدیل کرنے کا نہیں ہے, یقیناً اس کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے اور کاؤنٹنگ کے پروسیجر کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ وائس ووٹ کے ذریعے ہوگا اور اسپیکر صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کس کی آواز اونچی تھی اور کس کی آواز اونچی نہیں تھی اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قواعد کے ہوتے ہوئے بھی
قواعد کو نظر انداز کیا جاتا ہے، قوانین کو نظر انداز کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کانسٹیٹیوشن تک کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کتنا افیکٹو ہے. قواعد لکھ دینے سے صرف کام نہیں بنے گا. ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے انداز میں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں اور وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. ہم نہ دوسرے کی بات سننا چاہتے ہیں نہ اس کی رائے کا احترام کرنا چاہتے ہیں. احمد صاحب، جب قوانین کو اس طرح بلڈوز کیا جاتا ہے، رولز کو بلڈوز کیا جاتا ہے، تو کیا پھر ایسی لیجسلیشن جو کہ رولز اور قوانین کو اوور رائڈ کر کے پاس کی گئی ہو، اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ عمومی طور پر کورٹس جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو خود جو ہے وہ باہر رکھتی ہیں. دیکھیں، اسٹرکٹلی سپیکنگ اگر اس کو قواعد کے اوپر جانچا جائے گا تو یہ قواعد کے خلاف تو نہیں ہے. اس کی بہت اسٹرکٹ اپلیکیشن ہے اور اچھے اسپرٹ میں نہیں کی گئی اور اچھے پریکٹس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، یہ تو صحیح ہے. لیکن اگر قواعد اجازت دیتے ہیں اسپیکر کو کہ وہ قواعد کو عارضی طور پہ معطل کر کے کوئی فیصلہ کرے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ غیر قانونی تو نہیں ہے، لیکن ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے اور وہ بار بار کی جائے گی تو اور بھی بری پریکٹس ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو چیلنج شاید نہیں کیا جا سکتا، اور چیلنج اگر کیا بھی جائے گا تو اسمبلی تو کورٹ شاید اس کو انٹرٹین نہیں کریں گی. احمد صاحب، اس طرح کے جو قوانین ہیں ظاہر ہے کہ یہ کمیٹیوں میں بھی جاتے ہیں، اور یہ جو اسٹیٹ بینک کا قانون ہے جو ڈرافٹ ہے یہ بالکل جو قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے اس کے پاس گیا فائنانس کی. اور ایک بڑی مزہ کا خیز بات ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر بغیر کلوز بائی کلوز اس کو ڈیبیٹ کیے ہوئے اس کمیٹی نے اپروو کر دیا، اور تقریباً 7 جو ایسے ممبران تھے جو جن کا رولنگ پارٹی سے تعلق تھا وہ سرے سے وہاں پر اس کمیٹی میں بالکل انہوں نے کسی اظہار ہی نہیں کیا کہ وہ اس کے حق میں ہے، اس کی مخالفت میں ہے. تو کیا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ اصل تو کسی بھی قانون کی نوک پلک ایک جمہوری جو اگر ٹرو ڈیموکریسی ہو وہ ہوتی تو ان کمیٹیز میں ہے. تو یہ کمیٹیز بھی پاکستان کے سسٹم میں ایسے لگتا ہے بالکل ریڈنڈنٹ ہیں. بالکل کمیٹیاں بھی ریڈنڈنٹ ہیں اور ممبر بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. اور صرف اسی کی بات نہیں ہے جو آپ کی پلینری سیشن ہے. آپ یہ غور فرمائیں کہ جو قومی اسمبلی کا پچھلا سیشن تھا اس کے اندر ایوریج 39 منٹس کا ایک سٹنگ تھی، صرف 39 منٹس کی ایوریج. اور اس کے اندر جو آدھے سیشن تھے وہ اس وجہ سے ایڈجرن کرنے پڑے کہ اس کے اندر کورم پورا نہیں تھا. ممبر آتے نہیں ہیں، 25% بھی تعداد نہیں ہوتی اسمبلی کے اندر، لیکن جو حاضری لگائی جاتی ہے اس میں 70% لوگ اپنی حاضری دکھاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اس پورے نظام کو ایک ڈھکوسلا بنا رہی ہیں. یعنی نہ پارلیمنٹ کا احترام باقی رہے گا نہ جمہوریت کا احترام باقی رہے گا. اس طرح کی ہماری پریکٹسز ہیں. اس کے نتیجے میں پبلک کا ان سارے انسٹیٹیوشنز کے اوپر کوئی احترام باقی نہ رہے گا. اور شاید کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت ایک مذاق بن کے رہ جائے تاکہ جمہوریت پہ وار کیا جائے تو کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہ ملے. احمد صاحب، آپ کا جو آخری جملہ تھا یہ ساری کہانی بیان کر دیتا ہے، لیکن آپ سے بالکل آخری سوال یہ ہے کہ آپ بہت بغور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، آپ جب کمپیئر کرتے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو، تینوں جب حکومتوں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو کس پارٹی کے دور میں پارلیمنٹ جو تھی، ایوان تھا، وہ زیادہ مضبوط تھا، زیادہ جمہوری تھا؟ مجھے اگر تینوں کو کمپیئر کرنا ہو تو میں شاید بہت زیادہ توقف کیے بغیر کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایوان زیادہ جمہوری تھے. مخالفوں کی بات کو بڑے غور سے سنا جاتا تھا، ڈیبیٹ کیا جاتا تھا اور چیزوں کو بلڈوز کرنے کی کوشش نہیں ہوتی تھی. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے 18ویں ترمیم کی ہے کہ 18ویں ترمیم میں کتنے طویل عرصے تک بحث ہوئی، اپوزیشن کی بات سنی گئی، پھر اتفاق رائے کے ساتھ وہ پاس ہوا، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کی میجورٹی نہیں تھی. لیکن انہوں نے اتفاق رائے پیدا کیا. تو اتفاق رائے پیدا کرنے کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہے، پی ایم ایل این کے اوپر بھی اور پی ٹی آئی کے اوپر تو بہت زیادہ سبقت حاصل ہے. بہت شکریہ بلال محبوب صاحب. جو ان کا نقطہ تھا کہ دیکھیں جو جمہوریت ہے اس کی جو مارکیٹنگ جو کرتے ہیں نا وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں، اور اگر ہمارے منتخب نمائندوں کا جو رویہ ہے، جو کنڈکٹ ہے،
وہ اس طریقے سے ہوگا تو لامحالہ طور پر جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں, یہ جو جمہوریت کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں, ان کو تو ضرور موقع ملے گا کہ آپ اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جب اس طرح کے قوانین آتے ہیں تو اس کے اوپر تو یہ بات کرنا گوارا نہیں کرتے, اس کے اوپر ان کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر جمہوریت کی بدنامی ہوتی ہے. تو آپ بے شک اپوزیشن میں ہیں یا پھر ایوان کے اقتدار میں ہیں, ایوان کے حکومت میں ہیں, میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ دونوں اطراف کو چاہیے کہ اس قسم کی جب قوانین سازی ہو تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہی بات کریں گے, لیکن تھوڑا نقطہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس میں. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل وزیراعظم عمران خان نے ایپیکس کمیٹی ہے ایک, جس میں اہم جو وفاقی وزیر ہیں اور باقی حکام شامل ہیں, جو افغانستان کے اوپر بنائی گئی ہے, اس کا تیسرا اجلاس ہوا. اور اس اجلاس کے بعد بھی جو سٹیٹمنٹ آیا تو وزیراعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے اس عزم کو دہرایا کہ جو مرضی ہو جائے ہم افغانستان کو اور افغانستان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ پاکستان کی ظاہر ہے کہ اصولی موقف ہے, اور پاکستان اس حوالے سے دو طرح کی کوششیں کر رہا ہے. ایک تو افغانستان کو جو انسانی امداد ہے, وہاں پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس کو پریونٹ کرنے کے لیے ان کی مدد کر رہا ہے, اور دوسرا ڈپلومیٹک سطح پر بھی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا افغان طالبان کے ساتھ بھی انگیج کرے. ایک طرف تو یہ ہے. اب دوسری طرف ہم نے آج سٹارٹ میں ہی ذکر کیا تھا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے, تو اسٹیٹ بینک جو ہے اس حوالے سے جو پاکستان کے عوام کی مدد کرنا چاہ رہا ہے, اور ایک افغان ریلیف فنڈ کا اعلان ہم نے کیا تھا کہ جس میں پاکستان کے اندر سے بھی پاکستان کے باہر سے بھی لوگ اس میں پیسے بھیجیں تاکہ افغانستان کے عوام کی مدد کی جا سکے. تو اس کی راہ میں اب اسٹیٹ بینک آ گیا. ابھی تو یہ خود مختاری والا قانون باقاعدہ طور پر پاس نہیں ہوا, تو کیا اس کے اثرات پہلے ہی وہاں پہ پہنچ گئے؟ اس سے پوائنٹ دوسرا یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی خود مختار ہے. اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ابھی بھی قانون میں اتنے اختیارات اس کے پاس ہیں کہ کابینہ کا ایک فیصلہ ہے, وفاقی حکومت کا ایک فیصلہ ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو نہیں مانتا. ناظرین, 8 دسمبر کو, بلکہ اس سے بھی پہلے 21 نومبر کو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان ریلیف فنڈ قائم کیا جائے گا, اور اس میں پاکستان سے اور دنیا بھر سے جو ڈونیشنز ہیں وہ وصول کیے جائیں گے, تاکہ افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ اس کا بینکنگ سسٹم تقریباً بالکل مفلوج ہو کے رہ چکا ہے, اور وہاں پہ تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے. تو ان کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے, تاکہ وہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء ملتی رہیں, حکومت پاکستان نے یہ فنڈ اناؤنس کیا تھا, افغانستان ریلیف فنڈ. 8 دسمبر 2021 کو وزارت خزانہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے اس فنڈ کو قائم کرنے کے لیے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ریکویسٹ کرتی ہے گورنر کو کہ جی آپ اس فنڈ کو کھولنے کے لیے تمام بینکوں کو ہدایات جاری کر دیں. ہمارے ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے افغانستان ریلیف فنڈ کھولنے سے انکار کر دیا ہے, اور پہلے تو وہ فائل لے کے بیٹھے رہے, پھر انہوں نے یہ فائل واپس کی کہ جی اس کے اوپر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں. تو وفاقی حکومت کا ایگزیکٹو کا جو پاکستان کا ہے اس کا یہ فیصلہ تھا کہ افغانستان ریلیف فنڈ کو کھولنا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی خود مختاری کو استعمال کرتے ہوئے اس فنڈ کو کھولنے سے انکار کر دیا ہے. کامران, اس کے اوپر جب میں نے بات کی کل تو پتہ یہ چلا جی کہ اس کے اوپر کافی ان کی بیک فورتھ کچھ میٹنگز بھی ہوئی. ایک میٹنگ اس ہفتے بھی ہوئی, تو اس میں اب یہ ایک جو امپورٹنٹ کویشچن سامنے یہ آ رہا ہے کہ اگر واقعی اس کے اوپر FATF کی کچھ آبزرویشن لگ سکتی تھیں پاکستان کے اوپر, تو پھر یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ کیوں غور نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اس کی جو کمیٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اور پھر بعد میں اس کی فارمل انڈورسمنٹ لی گئی, تو اس کمیٹی میں تو موئی یوسف صاحب بھی ہیں, اس میں اکنامک افیئرز منسٹری بھی ہے, فارن آفس بھی ہے, اس کے اندر آپ کے لا منسٹری بھی ہے, وزارت خزانہ بھی ہے. تو پھر ایسا فیصلہ کیوں ہو گیا؟ اور اگر ہو گیا, اگر ریاست پاکستان اپنی وزڈم میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنی ہے, تو پھر اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ جو موقف ہے کہ FATF کے حوالے سے ہمیں کچھ ایڈورس ایکشن فیس کرنا پڑ سکتا ہے, اس بات میں کوئی منطق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے OIC کا ایک غیر معمولی اجلاس وزرائے خارجہ کا بلایا, جس میں امریکہ سمیت جو پرماننٹ ممبرز تھے UN سیکیورٹی کاؤنسل کے, انہوں نے بھی شرکت کی. اور اس کے بعد ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ جو آپریٹ کرے گا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, اب اس میں پلیجز کیے جا رہے ہیں, اور وہ بھی افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اگر تو اسٹیٹ بینک کا یہ موقف ٹھیک ہے تو پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے خلاف یا جو لوگ ان میں پلیجز کریں گے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو میرے خیال میں جو وزارت خزانہ ہے یا جو باقی حکام ہیں,
ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ ابھی تک جو ہم افغانستان کو ایک 5 ارب روپے کے پیکج کا ہم نے اعلان کیا، جس کے تحت ہم ان کو 50,000 میٹرک ٹن گندم بھیج رہے ہیں، ادویات اور باقی جو ضروری اشیاء ہیں وہ بھیج رہے ہیں، ہم افغانستان کی ابھی بھی ان کائنڈ یعنی اشیاء کی صورت میں ان کی مدد کر رہے ہیں. ہارڈ کیش جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کو نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جو فنڈ جو بنایا جانا تھا، اگر اس میں کوئی پیسے آتے، ایٹ لیسٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ شاید یہی ہے کہ حکومت پاکستان اس سے گندم ہو، ادویات ہو، وہ چیزیں خرید کر کے افغانستان کے عوام کو انہوں نے دینی تھی. تو اگر تو یہ ہے نمبر 1 تو یہ ہمارے جو حکام ہیں اسٹیٹ بینک کو، اگر آئی ایم شور کہ جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں انہوں نے وضاحت کی ہوگی، اگر اس وضاحت کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے تو ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ صرف پاکستان تو نہیں کر رہا ہیومینیٹیرین اسسٹنس، امریکہ بھی کر رہا ہے. امریکہ نے کچھ ریلیکسیشنز دی ہیں ابھی ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ساری کر رہی ہیں. تو کیا ان کے اوپر بھی یہ فیٹف کے جو قوانین ہیں وہ لاگو ہوں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھوڑا سا بلکہ زیادہ زیادتی کر رہی ہے، کیونکہ ایگزیکٹو کا اگر ایک فیصلہ ہے اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے عوام کی، اور آپ ہر چیز میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم شاید ادھر سے پیسے اٹھا کے افغان طالبان کو دے دیں گے، تو یہ اس کے حوالے سے کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کوئی وضاحت جاری کی؟ آپ نے اپروچ کیا؟ نہیں، میں نے ان سے کل اس کے اوپر ورژن مانگا تھا اسٹوری کے لیے بھی جو ہم نے ایکسپریس ٹریبیون میں کی، تو انہوں نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. وزارت خزانہ نے اپنا ورژن دیا تھا کامران، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں. سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ صاحب کا ورژن ہے یہ حکومت کی طرف سے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن دی ریکویسٹ آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان the issue of opening the Afghanistan relief fund is being examined to ensure that Pakistan fully complied with its international commitments. تو وہ تو اب اس کو ریویو کر رہے ہیں فیصلے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مشکل ہے کہ پاکستان یہ فنڈ اس کو قائم کر سکے. یہ ایک بڑی امبیرسنگ صورتحال میرے خیال میں بن سکتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن کی میٹنگ ہوئی، اس اجلاس کے دوران انہوں نے جب خطاب فرمایا تو انہوں نے اپیل کی تھی کہ ارجنٹ ایمرجنسی بیسس کے اوپر افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان کے اندر تو اپنے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکے، تو عالمی برادری سے وہ کیا توقعات رکھنی ان کو چاہیے یا نہیں. اس میں کامران ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو بل ابھی پاس ہوا ہے اس کے اندر اس کو ذرا دیکھ لیں، ابھی سینٹ نے پاس کرنا ہے کہ کیا واقعی اتنی ہی ہم نے کھلی چھوٹ دینی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یا نہیں. ہمیں نہیں پتا فنڈ کھولنے کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط، ہمیں نہیں پتا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، لیکن یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہے. تو اگر وہ اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو یہ حکومت کو سوچنے کو کس حد تک خود مختاری دیتے ہیں. ایک سیکشن 46B(4) ہے اسٹیٹ بینک کا، جو بل ابھی نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے دا بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، دا بینک دی ممبر آف اٹس ڈیسیژن میکنگ باڈیز اینڈ اٹس اسٹاف شیل نائدر ریکویسٹ نار ٹیک اینی انسٹرکشنز from any other person or entity including government or quasi-government entities. The autonomy of the bank shall be respected at all times and no person or entity shall seek to influence the members of the board, executive committee, monetary policy committee or the staff of the bank in the performance of their functions. تو یہ بل آپ نے پاس کر دیا ہے. اب اگر وزیر اعظم پاکستان کہیں کہ میرا حکم آپ نے کیوں نہیں مانا، تو یہ کلاز نمبر 46B(4) اٹھا کے وہ وزیر اعظم کو دکھا دیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں. اور اسی لیے جو اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ پاکستان کا مرکزی بینک ہے، کسی اور ملک کا نہیں ہے. پاکستان کے قومی مفادات ہیں یا پاکستان کی حکومت یا ریاست پاکستان ایک فیصلہ کرتی ہے، اس کے خلاف تو نہیں جا سکتا نا. تو یہ ایک عجیب بات ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ صرف پاکستان افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اسی ہفتے اقوام متحدہ نے تاریخ کا کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑے اپیل لانچ کی ہے $5 ارب کی. اور اس میں آپ کو جو دلچسپ بات بتائیں کہ مارچ میں ایک ڈونرز کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں یہ پلیجز لیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی امریکہ نے ابھی تک ایڈیشنل جو ہے $308 ملین اس جو اپیل کی روشنی میں اناؤنس کیا ہے UN کے لیے. اور سب سے بڑی بات میرے خیال میں افغان طالبان کے لیے اور افغانستان کے عوام کے لیے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل نے $5 لاکھ اس فنڈ میں جو UN نے ابھی قائم کیا ہے اس میں دینے کا اعلان کیا ہے. ایک طرف ہم کون سی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہم نے مسلم دنیا نے ایک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے انڈر ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ بنایا تھا، ابھی تک اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے اسلامی ممالک نے پلیجز کیے ہیں. لیکن دوسری طرف اسرائیل جیسا جو ملک ہے وہ افغانستان کے عوام کے لیے ڈونیشن کا اعلان کر رہا ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد افغانستان کے اوپر ہی ہم بات کریں گے، لیکن موضوع ذرا ڈیفرنٹ ہوگا.
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بھی ہم افغانستان سے متعلق بات کر رہے تھے اور وہ تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے انکار کیا ہے کہ جو حکومت پاکستان ایک افغان ریلیف فنڈ قائم کرنا چاہتی ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے انہوں نے یہ بتائی کہ شاید ہمیں فیٹف کی طرف سے کوئی ایڈورس ایکشن فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اب افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو نہ صرف ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے حوالے سے بلکہ کچھ اور ایسے ایشوز ہیں جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور خود جو افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو سب سے اہم جو خبر بھی ہے ہمارے پاس کہ آپ کو پتا ہے کہ نومبر میں 9 نومبر کو پاکستان اور جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے درمیان ایک ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا اور وہ 9 دسمبر تک رہی. اور اس دوران یہ سوچا گیا کہ شاید یہ جو جنگ بندی ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی اور جو دونوں اطراف ہیں یا دونوں فریقین ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے تو کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا اور 9 دسمبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ ہم اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ جو ان کی شرائط تھیں یا جو معاہدہ یا جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس پر پاکستان اسے فل نہیں کر رہا. لیکن پاکستان کا ظاہر ہے کہ اس حوالے سے دوسرا موقف تھا. تو شہباز اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی حملوں میں ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یس ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سیز فائر ہے وہ چکی ہے, ان کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہو رہے. اور جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ افغان طالبان نے ہم سے درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے اور ٹی ٹی پی کے درمیان مفاہمت کروا سکتے ہیں, میڈیشن کروا سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہم نے سیز فائر کی اور کچھ ان کے ساتھ بات چیت کی. لیکن اب وہ بات چیت نہیں ہو رہی. کامران اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں کون سی پارٹی زیادہ قصوروار ہے کہ وہ ٹاکس آگے نہیں بڑھ رہی, کیا پاکستان یا کالعدم جماعت؟ اور دوسرا اس میں جو آ جاتا ہے افغانستان کی حکومت کا کردار کتنا ہے, کیونکہ جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی کہ پاکستان اس کو دیکھتا ہے, افغان طالبان اور ٹی ٹی پی, افغان طالبان اس کو ایسے نہیں دیکھتے, ان کے لیے تمام طالبانہ اور ایک ہی آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے, ان کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اب یہ جو مذاکرات ختم ہوئے ہیں تو اب دوبارہ اس کے اندر ایک انٹرسٹ بھی شو ہو رہا ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے. تو ختم ہونے کی وجہ کس کو آپ کہیں گے اور اس کو ریوائیول کس سائڈ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ختم ہونے کی جہاں تک بات ہے کہ دونوں اطراف کا اپنا موقف ہے. جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے وہ ریاست پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کیونکہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ 100 کے قریب ان کے جو لوگ پاکستان کی قید میں ہیں ان کو رہا کیا جائے. جو میری اطلاع ہے کوئی 1 درجن کے قریب لوور رینک کے جو طالبان فائٹرز تھے ان کو ضرور رہا کیا گیا تھا, لیکن جو ان کا مطالبہ تھا کہ جو سینئر لیول کی ان کے لیڈرز ہیں ان کو پاکستان نے رہا نہیں کیا تھا. ایک تو یہ وہ وجہ بتاتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے کہ ان نے کچھ ایسی شرائط رکھی تھی جو پاکستان کے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس وجہ سے پھر وہ معاملات آگے نہیں چلے. اور پاکستان ویسے بھی ان مذاکرات میں اور اس سیز فائر کے لیے اگر اگری ہوا تو بہت ریلکٹنٹلی ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ افغان طالبان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے جو میڈیشن کروائیں گے, تو کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہیں تو ہمارا جو الٹیمیٹ پرپس تھا, جو پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کی تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ بے شک مذاکرات کے ذریعے ہو, وہ بے شک ان کے خلاف ایکشن کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے. اب افغان طالبان ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتے تو اس لیے انہوں نے مذاکرات کا راستہ اپنایا. اب جب یہ دوبارہ جو پاکستان نے بھی اعلان کیا کہ ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں تو میری اطلاع یہی ہے کہ افغان طالبان ایک دفعہ پھر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئیں. اور اس بات کی تصدیق خود عرب نیوز میں ایک انٹرویو بھی دیا ہے جو یہاں پر افغان طالبان کے جو ڈپلومیٹک مشن ہے افغان طالبان کا, ان کے جو انچارج ہیں, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس لائیں. لیکن جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے شاید ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان اتنا جلدی اس کے لیے کمٹ کرے گا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایک تو پہلے ہی یہ جو ڈیسیجن تھا بڑا ان پاپولر تھا کہ جب ہم مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ اگری کیا تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اے پی ایس میں ہمارے بچوں کو شہید کیا اور آپ ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اور دوسرا اگر آپ ٹرینڈ بھی دیکھیں تو حالیہ مہینوں میں جو ٹی ٹی پی کے جو واقعات ہیں دہشت گردی کے, خاص کر کے سیکیورٹی فورسز کے خلاف, ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو ایسی صورت میں
یہ ریاست پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ کسی طرح کے مذاکرات کریں، لیکن پاکستان نے ایک اور پیغام بھی دیا افغان طالبان کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں افغان طالبان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان جیسے ملک کے جو خدشات ہیں ٹی ٹی پی کو لے کر کے ان کو اگر ایڈریس نہیں کریں گے تو دنیا پھر آپ پہ کیسے یقین کرے گی کہ آپ القاعدہ یا جو باقی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خود ایک حکام نے مذاق کے طور پر ہی کہا کہ دنیا تو یہی کہتی ہے نا کہ افغان طالبان ہمارے پراکسی ہیں، اور اگر وہ ہمارے پراکسی ہیں اور ہمارے ساتھ اتنے کلوز ہیں اور وہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیسے مغرب کا یا باقی دنیا کے ممالک کے جو کنسرنز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے ان کا خیال رکھیں گے۔ تو پاکستان افغان طالبان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں، اگر آپ اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کو ایک پیغام جائے گا کہ یس کہ طالبان نے جو وعدے کیے تھے کہ وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں ان سے اپنے تعلقات منقطع کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند بات ہے۔ اب افغان طالبان اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، افغان جو پاکستانی افیشلز ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بڑا پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، کیونکہ افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک تو ان کے پرانے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں کیونکہ انہوں نے مل کے امریکہ کے خلاف لڑا بھی ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا ان کا کنسرن ہے کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں گے تو ان کے کوئی جو فائٹرز ہیں وہ داعش کو جوائن کر لیں گے جو ہمارے لیے تھریٹ بن جائیں گے، تو بڑا کمپلیکیٹڈ۔ اس میں جو دوسرا جو ایشو تھا جو ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا تھا افغانستان کی نئی حکومت کے لیے، وہ تھا وہاں پہ جو بارڈر کے اوپر جو تنازع ہے، تو اس کے اوپر بھی غالباً پاکستان کی خواہش کے بالکل برخلاف وہاں پہ ابھی بھی ٹینشن باقی ہے۔ حالانکہ ہمیں کہا یہ گیا تھا کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ دونوں جو حکام ہیں دونوں سائڈ پہ وہ اس کو اعلیٰ سطح پہ اس کو طے کر لیں گے، تو اس کے اوپر بھی غالباً کوئی اسٹیٹمنٹ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ واقعات ہوئے یہ مقامی سطح پہ ہو رہے ہیں اور لیڈرشپ لیول پہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک مفاہمت ہے اور اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ لیکن پاکستان کے اس بیان کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو افغان طالبان کے آرمی چیف ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ جتنی آپ نے باڑ لگا لی ہے ٹھیک ہے، ادھر تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مزید آپ بارڈر فینسنگ نہ کریں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ صرف مقامی سطح کا ایشو ہے تو پھر افغان طالبان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت نہ پڑتی، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ فینسنگ کا معاملہ ہے، یہ کنٹینشس پوائنٹ ضرور ہے دونوں ملکوں کے درمیان، لیکن اس کے باوجود جو پاکستانی حکام ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس کو زیادہ بڑھاوا نہ دیا جائے، اور پاکستان کا خیال ہے کہ ان معاملات کو وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں۔ پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی، مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔